अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, धमाका खबर, एक ऐसी खबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात को एक नई बुलंदी पर लेकर जाती दिखाई देती है। पीटीआई के अंदर इख्तलाफात है, ग्रुप्स बने हुए हैं, धड़ेबंदी है, ये बातें सबको मालूम है और पिछले कुछ दिनों से ये सारी हकीकतें खुलकर सामने आ चुकी हैं। पिछले दिनों आपको पता है इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की सेहत, उनके इलाज मुआलजे के हवाले से धरने दिए थे। उस मौका पर ये इख्तलाफात मजीद खुलकर सामने आए, लेकिन आज एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद ये नतीजा अखज़ करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती कि सुहेल अफरीदी जो इमरान खान साहब के स्टार प्लेयर हैं, उनके खिलाफ पार्टी के अंदर से मुनज़्ज़म साजिश शुरू हो चुकी है। पहले इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की गई, सबको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद अलीमा खान साहिबा के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, उनके खिलाफ बयानात दिए गए, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा की किरदार कुशी की गई, लेकिन उसमें भी नाकामी देखने को मिली। गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान साहिबा ने पूरी पार्टी को झंझोड़ के रख दिया, जिसके नताइज आज हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नजर आए। और अब तीसरा निशाना बन चुके हैं सुहेल आफरीदी। सुहेल आफरीदी साहब निशाना क्यों बन रहे हैं, इस हवाले से क्या अहम तफसीलात हैं, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा जेल से इमरान खान साहब के लिए एक और खत किसकी जानिब से लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्या कहा गया, सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जनाब, हम शुरू कर लेते हैं। सुहेल आफरीदी, इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को 8 अक्टूबर 2025 के रोज अडियाला जेल से एक पैगाम के जरिए वजीर आला नामजद किया था। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कप्तान थे, वजीर आला थे, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से सुहेल अफरीदी का जब नाम सामने आया तो अली अमीन गंडापुर साहब ने उसी रात इस्तीफा दे दिया। ये उनकी अच्छाई बताई जाती है कि अली अमीन गंडापुर साहब चाहते तो इस्तीफा ना देते। सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब कैसे ना चाहते कि वो इस्तीफा ना देते। क्या इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले इस तरह इमरान खान की हिदायत को नज़रअंदाज कर सकते हैं? क्या अली अमीन गंडापुर साहब सियासत से उनका दिल भर चुका था कि वो इस्तीफा ना देते और वो पाकिस्तान में सियासत करते रहते? आज अगर मौलाना फजलुर रहमान के नाम पर अली अमीन गंडापुर साहब मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कामयाबी हासिल करते हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब थे। और अगर इमरान खान की छाप अली अमीन गंडापुर से हट गई, इमरान खान का दस्ते शफकत अली अमीन गंडापुर के सर से उठा लिया गया, तो सियासी तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब भी यतीम तस्वुर होंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की 90 से 95% आबादी इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़ी है। तो इमरान खान के बगैर आप पाकिस्तान में MNA MPA के इलेक्शन तो छोड़ें, यूनियन काउंसिल लेवल की सियासत भी नहीं कर सकते। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब ने पिछले दिनों इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ बड़ा जहर उगला, बड़े सख्त बयानात भी दिए, उनको भी मशकूक करने की कोशिश की गई। और अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से बाद में voice.pk पर इंटरव्यू दिया गया। फरजाना अली है, सीनियर सहाफ़ी हैं पेशावर से, आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ भी हैं। उनकी जानिब से जब वो इंटरव्यू लिया गया तो अली अमीन गंडापुर साहब ने सुहेल आफरीदी साहब की जो हुक्मरानी है, तर्ज हुक्मरानी, उसके ऊपर तनकीद की और बताया कि उनके दौर में ड्रोन हमले नहीं होते थे, अब ज्यादा होते हैं, वो चीज़ों को लेकर चल रहे थे। तो ये एक मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब की टांग खींचने की बजाय उन्होंने सुहेल अफरीदी का भला कर दिया कि वो विकेट के चौके दोनों साइडों पर खेल रहे थे, इसलिए कुछ बातें उनकी मान लेते थे, कुछ अपनी मनवा लेते थे। सुहेल अफरीदी साहब चौके विकेट के एक ही साइड पर खेल रहे हैं, इसलिए वो इस्टेब्लिशमेंट की बात मानते नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट बदले में उनके खिलाफ या उनके सूबे में ऐसी कार्रवाइयां करती है जिसकी वजह से सुहेल अफरीदी की आवाम की नजरों में साख मुतासिर हो सके। सुहेल अफरीदी साहब, आपको पता है कि फरवरी के आगाज में जब इमरान खान साहब की सेहत वाला मामला चल रहा था तो सुहेल अफरीदी साहब ने अचानक मेरे ख्याल में अजान हो रही है, थोड़ी देर के बाद इस वीडियो को दोबारा यहीं से आगे शुरू करेंगे जी। तो अजान की वजह से थोड़ी ब्रेक लिया। तो सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं से हर वक्त खींचातानी हो रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब जब वजारत आला से हट गए
تو میں چونکہ ٹویٹر کے اوپر اکثر ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک اپنا سوشل میڈیا سیل بنا ہوا تھا. اس سوشل میڈیا سیل کے بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے ہی کارکنان تھے، لیکن وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ان کی وفاداریاں تھیں. وہ سہیل افریدی کے ساتھ ان کے خلاف ٹرینڈ چلاتے رہے، ان کے خلاف ٹویٹس چلاتے رہے کہ سہیل افریدی نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا، تو ایسے نہیں کیا تو ویسے کر دیا. یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ سہیل افریدی کو پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ایسے تھے جو شروع دن سے ان کو پسند نہیں کرتے تھے یا ان کو وزیر اعلیٰ کے طور پر قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. اور انہی میں سے ایک گنڈا پور صاحب، بلکہ ان کا پورا گروپ ہے پی ٹی آئی کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ گنڈا پور صاحب بڑے تگڑے گروپ ان کا موجود ہے، کیونکہ وہ سینئر رہنما بھی ہیں پی ٹی آئی کے، خیبر پختونخوا سے بھی ہیں، پھر اب وہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں اور بڑے مالدار بھی ہیں. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کے کارکنان کے انہوں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گنڈا پور صاحب کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں. لیکن گنڈا پور صاحب جیسے سہیل افریدی کے خلاف اسلام آباد کا جو دھرنا ہے اس میں آپ دیکھ لیں، جیسے میں نے کہا کہ گنڈا پور صاحب سہیل افریدی کے ساتھ وہاں پر موجود رہے اور سہیل افریدی کے میڈیا پر گفتگو کرنے میں بھی بظاہر وہ رکاوٹ بنتے رہے. اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ وہ voice.pk ایک ویب سائٹ ہے، فرزانہ علی صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں تو براہ راست سہیل افریدی صاحب کے اوپر تنقید کی گئی، ان کے گورننس کے اوپر انہوں نے تنقید کی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو گنڈا پور صاحب کی جانب سے سہیل افریدی کے بارے میں کی گئی ہیں. اور سہیل افریدی صاحب کے بارے میں اب جو حالیہ انہوں نے مس ایڈونچر کیا وہ سیکیورٹی والے معاملے پر تھا. الزام لگا دیا سہیل افریدی کے اوپر کہ صوبائی حکومت نے ان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے. حالانکہ پولیس کی جانب سے جو رپورٹ سامنے آئی اس کے مطابق 77 پولیس اہلکار ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کی سیکیورٹی پر تعینات ہیں. صرف یہ خبر سامنے آئی کہ چونکہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی سیکیورٹی والے معاملات کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور سہیل افریدی اور وزیر اعلیٰ کا جو پروٹوکول ہے اس کے اندر جیمرز کی 2 گاڑیاں تھیں اور سہیل افریدی صاحب نے ایک گاڑی علی امین گنڈا پور صاحب کو دی ہوئی تھی. تو وہ جیمر کی جو گاڑی ہے وہ واپس ان سے لی گئی تھی تاکہ وزیر اعلیٰ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کی سیکیورٹی زیادہ بہتر بنائی جا سکے. تو اس کو کہا گیا جی کہ سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، لیکن وہ سارا پلان بھی جھوٹا ثابت ہوا، وہ الزام جھوٹا ثابت ہوا. سہیل افریدی صاحب سے گزشتہ روز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سوال ہوا اور سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ میرے پاس ان غیر ضروری باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارا سارا فوکس عمران خان صاحب کی صحت، ان کے علاج اور ان کی زندگی کے حوالے سے ہے. تو جو کوئی بھی اس طرح کے بیانات دے کر خبروں میں رہنا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے. سیکیورٹی ہم نے کسی سے بھی واپس نہیں لی، بلکہ سہیل افریدی صاحب تو جب آئے تھے تو انہوں نے جو سابق وزرائے اعلیٰ ہیں جیسے امیر حیدر ہوتی صاحب ہیں ان کو بھی باقاعدہ انہوں نے کہا کہ تمام سینئر سیاستدانوں کو اور سابق وزرائے اعلیٰ کو بھی سیکیورٹی ہر صورت ملنی چاہیے. تو سہیل افریدی صاحب نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا تھا جس سے پارٹی کے اندر یا ایون صوبے کے اندر جو صوبائی سیاست ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دراڑ یا خلیج پیدا ہو. سہیل افریدی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کے فورم پر تمام صوبائی جماعتوں کو، تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو کے پی اسمبلی کے فورم پر اکٹھا کیا. یہ کام آج تک شہباز شریف یا نواز شریف یا آصف زرداری بھی قومی اسمبلی کی سطح پر نہیں کر سکے، جو سہیل افریدی صاحب نے وہاں پر کر دکھایا. ایک اناڑی سیاست دان کہہ لیں کہ پارلیمانی سیاست میں یہ ان کا پہلا الیکشن ہے 2024 کا جو سہیل افریدی صاحب نے الیکشن لڑا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. بہرحال اب سہیل افریدی صاحب کے خلاف پارٹی کے اندر سے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کھینچا تانی چل رہی تھی. سہیل افریدی صاحب کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. پارٹی کے اندر سے کچھ گروپ متحرک تھے جو سوشل میڈیا پر سہیل افریدی کے خلاف بیانیاں بنانے میں مصروف تھے کہ ان کا طرز حکمرانی ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے. باقی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو ساتھ چل ہی رہی ہے ان کے خلاف بیانیاں بنانے کے حوالے سے. لیکن اب تازہ جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان صاحب نے اب الزام لگایا ہے، اس حوالے سے ایک بڑا بیان دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان نے گزشتہ روز کہا کہ جب کانفرنس کال کی جا رہی تھی محسن نقوی کے ساتھ تو اس وقت کانفرنس کال پر ان کے ساتھ کون کون آن لائن تھا. اس بارے میں اب گوہر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان جاننا چاہتی ہیں کہ میرے ساتھ کانفرنس کال پر دوسرا بندہ کون تھا، تو وہ سہیل افریدی تھے. یہ ان کا ایک شارٹ کلپ ہے، یہ کلپ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں.
علیمہ باجی کہہ رہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ جی وہ کانفرنس کال پہ دوسرا کون تھا. یس، کانفرنس کال ہماری ہوئی تھی، ہم نے سب ان کو بتایا، منٹ بائی منٹ خبر دی ہے. میرے ساتھ دوسرا بندہ جو کانفرنس کال پہ تھا ان لوگوں کے علاوہ وہ سہیل افریدی صاحب تھے. تو یہ آپ نے دیکھا گنڈا گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے علاوہ دوسرا بندہ سہیل آفریدی تھا. سہیل آفریدی صاحب کے آپ دیکھیں کہ پارٹی کے اندر سے ایک طرف سہیل آفریدی فروری کے شروع میں 8 فروری سے پہلے احتجاج کرنا چاہتے تھے، وہ لانگ مارچ کے لیے تیار تھے. اس وقت بھی انہیں پارٹی قیادت نے روکا، محمود خان اچکزئی صاحب نے روکا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے روکا. محمود اچکزئی کا 4 فروری کا وہ ویڈیو بیان آپ کے سامنے ہے. سہیل آفریدی صاحب کے چہرے کے اوپر سخت ناراضگی اور ناگواری محسوس کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے. بڑے غصے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بعد میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ سہیل آفریدی صاحب 4 فروری کے فوری بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن پارٹی قیادت نے ان کو روک دیا کہ فی الوقت یہ نہ کریں، کیونکہ اگر بغیر پلاننگ کے ہم نے یہ لانگ مارچ کیا تو یہ ہمارے گلے بھی پڑ سکتا ہے. ناکام ہوا تو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یعنی سہیل آفریدی صاحب کو روکا گیا. اب وہ کامیاب ہوتا نہ ہوتا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن سہیل آفریدی کرنے کے لیے تیار تھے اور ان کو روک دیا گیا. تو سہیل آفریدی صاحب جہاں جہاں قدم رکھنا چاہتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے. پھر سہیل آفریدی صاحب نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا، تو پارٹی کے اندر سے اس کی بھی مخالفت شروع کر دی گئی. ایک بہت بڑا ایک گروپ ہے بظاہر جو پہلے عمران خان کو مائنس کرتا رہا، جو عمران خان کی ذہنی صلاحیت کے اوپر سوالات اور انگلیاں اٹھاتا رہا کہ عمران خان صاحب درست فیصلے نہیں کر سکتے، ان کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے، وہ لوگوں کو پرکھ نہیں سکتے. یعنی عمران خان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے جانچ نہیں سکتے، ان کو پرکھ نہیں سکتے، عمران خان درست فیصلے نہیں لے سکتے، عمران خان نے یہ غلط فیصلہ لیا، وہ غلط فیصلہ لیا، اس کا ہمیں یہ نقصان ہوا. یہ در حقیقت اس وقت جو بیانیہ بن رہا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی ذہنی صلاحیت پر سوالات اٹھائے جائیں اور ان کو پارٹی سے مائنس کیا جائے اور فیصلوں کا سارا اختیار باہر موجود قیادت کے سپرد کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن یہ حربہ بھی ناکام رہا. اس میں شاندانہ گلزار صاحبہ کے بھی اس وقت بیانات سامنے آئے تھے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو سابق رہنما ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب، ان کے بھی بیانات سامنے آئے تھے اور دونوں نے عمران خان صاحب کی ذہنی صلاحیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی تھی. پھر عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی. علی امین گنڈا پور صاحب نے خیبر پختونخوا میں منرلز بل پاس کرنے کی کوشش کی، عمران خان کی مشاورت کے بغیر، کارکنوں نے نہیں کرنے دیا، سوشل میڈیا آڑے آ گیا. پھر بجٹ والا معاملہ، کہا کہ عمران خان سے پوچھ کے کریں گے، لیکن ان کی مرضی اجازت منظوری کے بغیر بجٹ پاس کروایا گیا. عمران خان نے کہا کہ سرپلس بجٹ نہیں دینا، علی امین گنڈا پور صاحب نے سرپلس بجٹ دیا. پھر جو جولائی میں 21 جولائی کو خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن ہوئے، اس میں بھی عمران خان صاحب کی جو فہرست ہے اس کے مطابق ٹکٹیں تقسیم نہیں کی گئیں. تو جو عمران خان صاحب کو ہر معاملے میں مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر بار عمران خان کا کارکن آڑے آتا رہا. پھر علیمہ خان صاحبہ کے خلاف کاروائیاں شروع ہو گئی، پھر ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلنے لگی، پھر ان کی کردار کشی شروع کر دی گئی، پھر ان کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان پارٹی پر، علیمہ خان پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. پھر کہا گیا، شیر افضل مروت نے بیان دیا کہ یہ اپنے بیٹے شیر شاہ کو پارٹی کا چیئرمین بنانا چاہتی ہیں. تو عجیب بھونڈے قسم کے، گھٹیا قسم کے ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، ان کے خلاف مہم چلائی گئی. مقصد یہی تھا کہ عمران خان کے بعد علیمہ خان کو بھی پارٹی سے مائنس کیا جائے. لیکن گزشتہ روز علیمہ خان نے جس طرح باؤنس بیک کیا ہے ان سارے حملوں کے خلاف، اس کے بعد یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا کہ علیمہ خان اس وقت ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئی ہیں. یعنی پی ٹی آئی میں اگر لیڈرشپ ہونی چاہیے تو علیمہ خان جیسی کوئی نڈر، کوئی دلیر، کوئی اس طرح کا سیاسی رہنما ہونا چاہیے جو بڑے دبنگ انداز میں پارٹی کے بیانیے کو آگے لے کر چلے. اگرچہ عمران خان صاحب موروثیت کے خلاف ہے، لیکن موجودہ حالات میں اگر کوئی ان کے ساتھ مخلص ہے، ان کی رہائی کے لیے سنجیدہ ہے، تو وہ صرف اور صرف ان کی بہنیں یا ان کے اہل خانہ ہیں، یا پھر عمران خان صاحب کے وہ کارکنان ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں ملک کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سنجیدہ طور پر نکلنے کو تیار ہیں، جو شاید اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر بھی باہر نکلنے کو تیار ہیں. لیکن ان کو کوئی لیڈ کرنے والا ہو تو وہ باہر نکلے. کیونکہ گنڈا پور صاحب نے تو 3 بار اسلام آباد میں اپنے کارکنوں کو مروایا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، چائے پینے چلے جاتے، 12 اضلاع سے گھوم کر پشاور پہنچ جاتے اور پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں
ان کو اسلام آباد کے شرائع دستور پر جناح ایونیو پر ان کو چھوڑ کر چلے گئے. تو گنڈا پور صاحب میرے خیال میں ان کے پاس تو اب وہ ایک سیاسی طور پر اخلاقی طور پر کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پر آئیں. بہرحال وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں. پچھلے دنوں اسلام آباد میں تھے تو یہ بھی خبریں تھی کہ ان کے قریبی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر گنڈا پور صاحب مارچ کے مہینے میں وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے سہیل افریدی کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. اگر اس میں سہیل افریدی کو نااہل کیا جاتا ہے تو شاید گنڈا پور صاحب دوبارہ اس میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار بننے کے خواہش مند ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان انہیں بننے دیں گے؟ اس کا امکان تو ویسے بہت ہی کم نظر آتا ہے. اب علیمہ خان صاحبہ بھی مائنس نہ ہو سکی تو اب سہیل افریدی صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. سہیل افریدی صاحب کو عمران خان نے ابھی صرف ایک ذمہ داری دی اور وہ ہے اسٹریٹ موومنٹ. عمران خان نے سہیل افریدی کو نہیں کہا کہ آپ نے میرے لیے لانگ مارچ کرنا ہے. عمران خان نے نہیں کہا سہیل افریدی کو کہ آپ نے مجھے رہا کروانا ہے. عمران خان نے سہیل افریدی کو صرف ایک کام کہا تھا کہ آپ نے صوبے کے اندر گورننس بہتر کریں, اور دوسرا کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے. وہ کام وہ کر رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب کراچی تک گئے ہیں, اسٹریٹ موومنٹ پر کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد عمران خان کی رہائی کا سارا ملبہ سہیل افریدی کے اوپر ڈال دینا, یہ بھی بظاہر پارٹی کے اندر موجود ایک طاقتور گروپ کی بدنیتی یا ان کی چال ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان نے سہیل افریدی کو ایسا مینڈیٹ نہیں دیا. یہ بھی ممکن ہے کہ سہیل افریدی صاحب کوئی لانگ مارچ کرے اور بعد میں عمران خان کے پاس اس کی اطلاع جائے اور عمران خان سہیل افریدی کو ڈانٹ دیں کہ بھائی میں نے تو تمہیں کہا ہی نہیں ہے کہ تم میرے لیے لانگ مارچ کرو, میں نے تو تمہیں کہا کہ تم ابھی اسٹریٹ موومنٹ کرو, لانگ مارچ کے حوالے سے حتمی فیصلہ میں کروں گا. لیکن سہیل افریدی نے اپنے تئیں کوشش کی اور اس میں سہیل افریدی صاحب کو اب ڈسکریڈٹ کرنے کی, ان کو مائنس کرنے کی اب کوشش ہو رہی ہے. عوام کی نظروں میں, کارکنوں کی نظروں میں سہیل افریدی کو خراب اور گندا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن لگتا یہی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش ناکام ہوئی, علیمہ خان کو مائنس کرنے کی کوشش ناکام ہوئی, اسی طرح اب سہیل افریدی کو بھی مائنس کرنے کی کوشش ناکام ہی ہوتی دکھائی دے رہی ہے. بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات آئیں گی, ابھی سہیل افریدی صاحب اس بیان کے اوپر یقیناً وہ جواب دیں گے کہ کیا واقعی ایسا کوئی معاملہ تھا کہ ان کو, کیونکہ علیمہ خان صاحب نے تو یہ کہا نا کہ ہمیں تو غلط اطلاع دی گئی. پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں جو باتیں بتائی گئی وہ حقیقت کے برعکس تھی, یعنی جھوٹ بولا گیا. اس کے اوپر یقین کیا گیا. اس وجہ سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اب علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے ایک اور اہم بیان سامنے آیا اور علیمہ خان صاحبہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں سے, عوام سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کو بچانا ہے تو باہر نکلیں اور عمران خان کو بچائیں. حکومت کا رویہ, اسٹیبلشمنٹ کا رویہ, وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے, ان کی بہنوں کے حوالے سے, سہیل افریدی کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اب علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ میں عوام سے کہتی ہوں کہ اگر عمران خان کی زندگی کو بچانا ہے تو گھروں سے باہر نکل آئیں. اگر سپریم کورٹ انصاف نہیں دیتی تو پارٹی اور پورے پاکستان سے کہتے ہیں کہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں. یہ کال کس کو دینی چاہیے تھی؟ یہ کال دینی چاہیے تھی چیئرمین پی ٹی آئی جناب گوہر خان صاحب کو. لیکن کال کون دے رہی ہے؟ علیمہ خان دے رہی ہے. تو یا تو پھر گوہر خان صاحب کال خود نہیں دیتے, جان بوجھ کر نہیں دیتے. ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے بتایا تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو انفالو کیا ہوا تھا. رات کو ان کے خلاف سخت سوشل میڈیا کیمپین چلی گوہر خان کے خلاف, جس کے بعد اب انہوں نے عمران خان صاحب کو ٹویٹر کے اوپر دوبارہ فالو کر لیا ہے. پارٹی کا چیئرمین, بانی چیئرمین, جس نے ان کو پارٹی کا چیئرمین بنایا, ٹویٹر کے اوپر اس کو انفالو کر چکا ہے. کیسے ممکن ہے کہ یہ عمران خان کو انفالو کریں؟ یہاں پر ان سے جواب طلبی ہونی چاہیے تھی. اور پی ٹی آئی نے اچھا, جو پی ٹی آئی کارکنان انہوں نے اس پر زبردست ٹرینڈ چلایا سوشل میڈیا پر. مجبوراً گوہر خان صاحب عمران خان کو فالو کرنے میں دوبارہ یہ مجبور ہوئے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی بتایا تھا, اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو شاید اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے ٹویٹ کرنا تو دور کی بات ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ جو پارٹی رہنما ہے وہ میری ٹویٹس کو ری ٹویٹ کریں, تو کچھ لوگوں نے ری ٹویٹ کیا اور باقیوں نے تو ان کو انفالو کر دیا, جن میں گوہر خان صاحب بھی شامل تھے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گوہر خان جو عمران خان کو فالو نہیں کر رہے, وہ سہیل افریدی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہوں گے. ویسے بھی کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ جب سہیل افریدی صاحب نامزد ہوئے تھے عمران خان کی جانب سے تو گوہر خان صاحب اس کے سخت مخالف تھے, کیونکہ شاید وہ جانتے تھے کہ سہیل افریدی کی طرز سیاست کیا ہے, وہ کیا آگے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کیا کریں گے.
تو یہی وجہ ہے کہ گوہر خان صاحب ان کے سخت مخالف تھے. بہرحال پارٹی کے اندر گروپس بھی ہوتے ہیں, نون لیگ میں بھی ہیں, پی پی میں بھی ہیں, لیکن جو تماشا پاکستان تحریک انصاف کے اندر لگ چکا ہے, اس طرح کا تماشا آج تک نہیں دیکھا. کس جماعت میں کسی رہنما کی جرت ہے کہ نواز شریف کی بہنوں کے بارے میں, ان کے اہل خانہ کے بارے میں, یا ان کی فیملی کے کسی دوسرے بندے کے بارے میں اس طرح کے بیان دے جیسے عمران خان کی بہنوں کے بارے میں بیانات پی ٹی آئی کے اندر سے چند لوگ دیتے ہیں؟ یا پیپلز پارٹی کے اندر کسی کی جرت ہے کہ وہ آصف زرداری کی بہنوں کے بارے میں کوئی بیان دے, یا بلاول کی بہنوں کے بارے میں کوئی بیان دے, یا آصف زرداری کی خاندان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بیان بازی کرے؟ کسی کی جرت نہیں پڑتی کہ اس طرح کا کوئی بیان دے. خود بھی ایک ڈیکورم ہوتا ہے, احترام بھی ہوتا ہے, چلے ڈر خوف کو چھوڑے, ایک احترام بھی ہوتا ہے یار کہ یہ میرے رہنماؤں کی فیملی ہے تو مجھے ان کو انگیج نہیں کرنا. یہاں آپ دیکھیں صبح دوپہر شام علیمہ خان کی کردار کشی ہو رہی ہے. بہرحال علیمہ خان صاحبہ اپنی قائدانہ صلاحیتیں دوبارہ وہ منوا رہی ہیں. جو کال گوہر خان صاحب کو دینی چاہیے تھی وہ علیمہ خان کی جانب سے وہ کال آ رہی ہے, عوام کو کہا جا رہا ہے کہ باہر نکلیں, عمران خان کو بچائیں. تو پھر گوہر خان صاحب کس بات کے چیئرمین ہیں؟ پھر ریزائن کر دیں, کسی اور کو آگے آنے دیں. اور ہم نے تو آپ کو پچھلے سال کہا تھا شروع میں جب سانیہ 26 نومبر ہو گیا تھا کہ اگر عمران خان نے باہر آنا ہے اور احتجاج کامیاب کرنا ہے تو پھر پارٹی کی قیادت اپنی بہن کے حوالے کرنا ہوگی, کیونکہ اس وقت اگر کوئی مخلص ہے عمران خان کے ساتھ وہ یا تو ان کی فیملی, ان کی بہنیں ہیں, یا پھر عمران خان کے کارکنان, ان کے چاہنے والے, ان کے ووٹر, ان کے سپورٹر ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی قیادت میں سے شاید ہی کوئی گنے چنے چند لوگ ہوں جو عمران خان صاحب سے محبت, احترام, عقیدت رکھتے ہوں, ورنہ باقی سارے ان کے نام پر صرف کھانے پینے والے ہیں. عمران خان صاحب کی آنکھ اور بینائی کا مسئلہ بنا ہوا تھا, اور اسلام آباد میں ایک عشائیہ رکھا تھا محمود اچکزئی صاحب نے, اور اس میں پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے بشمول علی امین گنڈا پور صاحب, یہ وہاں بیٹھ کر ٹھٹھے مار رہے تھے, ہنس رہے تھے. ان کے لیے تو ایسے تھا جیسے عمران خان صاحب تو کوئی بیماری ان کو ہے ہی نہیں, یا اگر ہے بھی صحیح تو ان کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. عمران خان صاحب بیمار ہیں, ان کی بینائی اگر جا رہی ہے تو اوکے, ویل اینڈ گڈ, نو پرابلم, کیجول ایشو ہے. تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سعید بلوچ کو اجازت دیں, اللہ حافظ.